learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अनआम आयत 143। समानियात अज़वाजिन 8 किस्में हैं। मिनद्दनी भेड़ में से, असनैनी 2, व मिनल माज़ी और बकरी में से असनैनी 2। अरबों के जाहिली दौर में लोगों ने बाज़ जानवरों को अपनी तरफ से हराम करार दे दिया था, जैसे बहीरा, साहिबा, वसीला और हाम वगैरह। अल्लाह ताला ने इन सब को हलाल और तैयब करार दिया है। अरबों में गोश्त और दूध के लिए भेड़, बकरी, ऊँट और गाय पाले जाते थे। भेड़ में से 2 नर और मादा और बकरी में से 2 नर और मादा, इन चारों को अल्लाह ताला ने हलाल करार दिया और इनमें किसी किस्म का कोई फर्क नहीं है। कुल आप कह दें, अज़्ज़करैनी क्या 2 नर, हर्रमा उसने हराम किए, अमिल उनसयैनी या 2 मादा, अमिश्तमलत अलैहि या वो जो मुश्तमिल है इस पर, अरहामुल उनसयैनी रहम दोनों मादा के। अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कह दो, जो इनमें से किसी चीज़ को हराम ठहराते हैं या उनमें से कुछ चीज़ों को औरतों के लिए हराम करते हैं, अज़्ज़करैनी हर्रमा क्या दोनों नरों को हराम किया है, यानी क्या इन दोनों नर यानी भेड़ और बकरी में से नर को हराम ठहरा दिया, अमिल उनसयैनी या दोनों मादा यानी भेड़ और बकरी को हराम ठहराया है। तो तुम दोनों नर और मादा में से सिर्फ नर या मादा के हराम होने के कायल नहीं हो। अमिश्तमलत अलैहि अरहामुल उनसयैनी या वो बच्चा जिस पर इन दोनों मादाओं के रहम लिपटे हुए हैं, यानी नर और मादा के फर्क के बगैर हराम ठहराते हो जो इन मादाओं के पेट में है, तो तुम उनके हराम होने के भी कायल नहीं हो। अरबों के हलाल और हराम के कवानीन के पीछे उनके मुशरिकाना रवाज थे और इसके अलावा और कोई दलील नहीं थी, और अकली तौर पर उनके अंदर हुर्मत की कोई वजह मौजूद नहीं थी। नब्बिउनी बताओ मुझे, बिइल्मिन साथ इल्म के, इन कुंतुम सादिकीन अगर तुम सच्चे हो, यानी मुझे सही इल्म के साथ बताओ, शैतान के वसवसों की खबर ना दो। अगर तुम अपने कौल और अपने दावे में सच्चे हो तो मुझे इल्मी तौर पर आगाह करो, लेकिन वो कोई ऐसा कौल नहीं ला सकते जिसे अक्ल तस्लीम कर ले। वो सिर्फ ये कहते हैं कि बाज़ मवेशी जिनके बारे में उन्होंने अपनी तरफ से बातें घड़ रखी हैं कि मर्दों की बजाय औरतों पर हराम है, या वो बाज़ औक़ात में हराम है, या इस किस्म के दीगर कौल उनके जिनके बारे में बिला शक व शुबा हमें पता है कि ये उनके बातिल नज़रियात हैं। अल्लाह ताला ने उनके किसी कौल पर कोई दलील नाजिल नहीं फरमाई। वामिनल इबिलिस नईनी और 2 ऊँट से, यानी 2 ऊँट में से नर और मादा अल्लाह ताला ने हलाल किए हैं। वामिनल बाकरिस नईनी और 2 गाय से, यानी नर और मादा गाय और बैल अल्लाह ताला ने हलाल फरमाए हैं। कुल कह दीजिए, अज़्ज़करैनी क्या 2 नर, हर्रमा उसने हराम किए, अमिल उनसयैनी या 2 मादा, अमश्तमलत अलैहि या वो जो मुश्तमिल हैं जिस पर, अरहामुल उनसयैनी रहम दोनों मादा के। अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया है कि आप कह दें कि क्या ऊँट और गाय के नर हराम ठहराए हैं, या ऊँट और गाय के मादाओं को हराम किया है, या वो बच्चा जो इनके पेट में है नर और मादा के फ़र्क के बगैर हराम ठहराए हैं, तो तुम उनके हराम होने के कायल नहीं हो। जब तीनों में से किसी एक चीज़ के भी कायल नहीं हो तो फिर तुम्हारा अपना मज़हब क्या है। अम कुंतुम शुहदा या थे तुम गवाह, इज़ वस्साकुमुल्लाहु बिहाज़ा जब ताकीद की अल्लाह ने तुम्हें इसकी, यानी तुम्हारे पास अपने इस दावे के सिवा बाकी कुछ भी नहीं है, और वो ये है तुम्हारा कहना कि अल्लाह ताला ने हमें उसकी वसीयत की है और उसने हमारी तरफ वही की है जिस तरह उसने अपने अम्बिया की तरफ वही की, बल्कि उसने ऐसी कोई वही नहीं भेजी जो इस चीज़ के मुखालिफ है जिसकी तरफ अम्बिया और रसूलों ने दावत दी और जिसके साथ किताबें नाजिल हुई, और ये एक ऐसा बहतान है जिससे कोई शख्स ना वाकिफ नहीं। फमन अज़लमु तो कौन बड़ा जालिम है, मिम्मन इफ्तरा उससे जो घड़ ले, अल्लाही काज़िबन अल्लाह ताला पर झूठ, लियुदिल्लन नासा ताकि वह भटका दे लोगों को, बिगैरी इल्मिन बगैर इल्म के। अल्लाह ताला पर झूठ बांधने वाला सबसे बड़ा जालिम है। तुम हलाल और हराम की जो खुद साख्ता पाबंदियों को अल्लाह ताला की तरफ करार देकर लोगों की गुमराही का बोझ भी अपने ऊपर ले रहे हो और इस तरह सबसे बड़े जालिम बन रहे हो। बगैर किसी दलील के लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकते हो, जो कि सबसे बड़ा जुल्म है। इन्नल्लाह ला यहदिल कौमज़-ज़ालिमीन यकीनन अल्लाह ताला जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। अल्लाह ताला उन लोगों को हिदायत नहीं देता जो अल्लाह ताला पर झूठ बांधकर बहतान लगाकर अपने ऊपर और दूसरे इंसानों पर जुल्म करते हैं और उन्हें सीधे रास्ते से हटाते हैं। कुल्ला अजीदू कह दीजिए कि मैं नहीं पाता, फीमा ऊहिया उसमें जो वही की गई, इलैया मेरी तरफ, मुहर्रमन हराम की गई, अला ताइमिन किसी खाने वाले पर, यत अमुहु जिसे वो खाए।
اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حکم دیا ہے کہ ان لوگوں سے کہہ دیں جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہوئے ان چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں جنہیں اس نے حرام نہیں کیا، کہ مجھ پر جو وحی کی گئی ہے میں اس میں ایسی کوئی چیز نہیں پاتا، یعنی آپ مشرکوں کو بتا دیں کہ جن چیزوں کو آپ لوگ حرام سمجھ رہے ہیں میرے پاس آنے والی وحی میں وہ سب حلال ہیں، اور جو چیزیں حرام ہیں وہ میں تمہیں بتائے دیتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جاہلیت میں بعض چیزیں تو کھائی جاتی تھیں اور بعض گھن کھا کر چھوڑ دی جاتی تھیں، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغمبر بھیجا، کتاب اتاری اور حلال و حرام کی تفصیل فرما دی۔ کتاب اور سنت نے جسے حلال کر دیا وہ حلال ہے اور جسے حرام کر دیا وہ حرام ہے، اور جس پر خاموشی اختیار کی وہ معاف ہے۔ پھر آپ نے یہی آیت پڑھی، الا ان یکون میتۃ، سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو۔ مردار وہ جانور ہے جو شرعی طریقے سے ذبح کیے بغیر ہی مر گیا ہو۔ یہ مرا ہوا جانور حلال نہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، تم پر حرام کر دیا گیا مردار اور خون اور سور کا گوشت، سورہ المائدہ آیت 3۔ او دمن، یا خون مسفوحن، بہایا ہوا، اس سے مراد وہ خون ہے جو جانور کو ذبح کرتے وقت بہتا ہے۔ ایسا خون ذبح کیے گئے جانور کے اندر رہنا نقصان دہ ہے۔ جب یہ خون ذبیحہ کے بدن سے نکلتا ہے تو گوشت نقصان دہ پھر نہیں رہتا۔ وہ خون جو ذبح کرنے کے بعد گوشت اور رگوں میں بچ جاتا ہے وہ پاک ہے۔ مردار کھانا حرام ہے، لیکن اس کی دیگر چیزیں مثلا چمڑا وغیرہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بکری مر گئی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری بکری مر گئی۔ فرمایا اس کا چمڑا کیوں نہ اتار لیا؟ بولی کیا مری ہوئی بکری کا چمڑا بھی لیا جا سکتا ہے؟ تو آپ نے یہ آیت پڑھ کر فرمایا تم چمڑا کھاتی نہیں ہو، اسے دباغت دے کر اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہو۔ دباغت یعنی چمڑا بنوانا یا چمڑا سفید کروانا۔ چنانچہ آپ نے اس کا چمڑا اتروا کر اسے دباغت دے کر اس کا مشکیزہ بنوا لیا تھا جو آپ ہی کے پاس پرانا ہو کر پھٹ گیا، صحیح بخاری۔ او لحم خنزیر، یا سور کا گوشت، فإنہ رجس، یقیناً وہ ناپاک ہے۔ سور کا گوشت ناپاک اور نقصان دہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے خبیث چیزوں سے بچانے کے لیے ان ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ سور کے گوشت میں اس کے تمام اجزاء بھی شامل ہیں۔ عیسائی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے سور کو حلال قرار دیا ہے تو فرمایا گیا کہ ان سے دھوکہ نہ کھائیں، سور حرام ہے۔ او فسقن، یا وہ نافرمانی، اہلا لغیر اللہ بہ، جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو۔ فسق سے مراد اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے دائرے سے نکل کر نافرمانی میں جانا ہے۔ اہلا، نام پکارا گیا ہو، یعنی ذبیحہ پر اس کا نام پکارنا جس کے لیے وہ ذبح کیا گیا ہو۔ جس ذبیحے کو اللہ تعالیٰ کے نام کے سوا بتوں یا دوسرے معبودوں کے لیے ذبح کیا گیا ہو وہ حرام ہے۔ فمن اضطر، تو جو کوئی مجبور کیا گیا، غیر باغن، نہ سرکشی کرنے والا ہے، ولا عادن، اور نہ حد سے بڑھنے والا ہے، فإن ربک غفور الرحیم، تو بلا شبہ آپ کا رب بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ جو بھوک کی شدت سے بےتاب ہو اور اسے کھانے کے لیے کچھ نہ ملے اور اسے اپنی جان کا خوف ہو تو ضرورت کے بقدر حرام چیزوں میں سے کھا سکتا ہے، لیکن نہ ضرورت کی حد سے آگے بڑھے اور نہ لذت کا طلبگار ہو، غیر باغن، نافرمانی کرنے والا نہ ہو، یعنی اضطراری حالت کے بغیر وہ کھانے کا ارادہ نہ رکھتا ہو، ولا عادن، اور نہ حد سے گزرنے والا ہو، صرف اتنا کھا رہا ہو جس سے اس کی زندگی بچ جائے، اس سے زیادہ نہ کھا رہا ہو تو کوئی حرج نہیں۔ فإن ربک غفور الرحیم، تو بلا شبہ آپ کا رب بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ کہ اگر کوئی ان حرام چیزوں کے استعمال پر مجبور ہو اور وہ نہ نافرمانی کرے اور نہ حد سے گزرے تو آپ کا رب ان کے حرام استعمال کرنے کے گناہ کو بخشنے والا غفور اور اس گناہ کی معافی دے کر نرمی کرنے والا رحیم ہے۔ وعلی الذین ہادوا، اور ان لوگوں پر جو یہودی بن گئے، حرمنا، حرام کر دیا ہم نے، کل ذی ظفر، ہر ناخن والے جانور کو۔ وہ چیزیں جو اہل کتاب پر حرام کی گئیں ان میں سے کچھ حلال اور پاک تھیں، مگر سزا کے طور پر ان پر وہ حرام کی گئی۔ وہ جانور حرام کیے گئے جن کے ناخن تھے، یعنی وہ سارے حیوانات جن کے پاؤں پھاڑے ہوئے نہیں ہیں، مثلا اونٹ، شتر مرغ، مرغابی اور بطخ وغیرہ۔ وَمِنَ الْبَقَرِ، اور گائے میں سے، وَالْغَنَمِ، اور بکری میں سے، حرمنا علیہم، حرام کی ہم نے ان پر، شحومہما، چربیاں ان دونوں کی، الا ما حملت ظہورہما، مگر جو اٹھایا ہو ان کی پشتوں نے، اول ہوایا، یا آنتوں نے، او مختلطہ، یا جو مل جائے، بعظم، ہڈی کے ساتھ۔ یہودیوں کے لیے گائے اور بکری کی کچھ چربی حلال تھی، صرف پیٹھ کی چربی، آنتوں کے ساتھ لگی ہوئی چربی یا ہڈیوں کے ساتھ ملی ہوئی چربی، اور پاؤں، سر اور آنکھ کی چربی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ
ظلمہم وبصدہم عن سبیل اللہ کثیرا، تو ان لوگوں کے ظلم کی وجہ سے جو یہودی ہوئے اور ان کے بہت سو کو اللہ کی راہ سے روکنے کی وجہ سے ہم نے ان پر پاک چیزیں بھی حرام کر دی جو ان کے لیے حلال کی گئی تھیں۔ سورہ النساء 160۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں حتیم کی طرف رخ کیے بیٹھے تھے کہ آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر مسکرا کر فرمایا اللہ تعالیٰ یہودیوں پر لعنت کرے، ان پر چربیاں حرام کی گئی تھیں لیکن انہوں نے چربیاں بیچ کر ان کی قیمتیں کھائیں، حالانکہ کسی چیز کے کھانے کو حرام فرما دینا اس چیز کی قیمت کو بھی حرام فرما دینا ہے۔ ابو داؤد۔ ذالک جزیناہم، یہ بدلہ دیا ہم نے انہیں، ببغیہم، ان کی سرکشی کا۔ یہودیوں پر حلال اور طیب چیزیں حرام کرنے کی وجہ ان کی سرکشی تھی اور یہ ان کے ظلم کی سزا تھی۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم ہی سچے ہیں، یعنی ہمارا قول سچا ہے، ہمارے کام فیصلے سب سچے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بات سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ بات میں سچا کون ہے۔ سورہ النساء 87۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، پھر بھی اگر وہ آپ کو جھٹلائیں، فَقُلْ رَبُّكُمْ، تو آپ کہہ دیں تمہارا رب ذو رحمت واسعۃ، وسیع رحمت والا ہے، یعنی مشرک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں تو آپ انہیں حق کی دعوت دیتے رہیں کیونکہ آپ کے رب کی رحمت وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ساری مخلوقات کے لیے ہے، اس لیے اس کی رحمت کے حصول کے لیے ایسے اسباب اختیار کریں جس کی بنیاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، ہمارے لیے بھی اور پہلے ایمان لانے والوں کے لیے بھی۔ اللہ تعالیٰ دوست کے لیے بھی رحیم ہے اور دشمن کے لیے بھی رحیم ہے۔ وہ مجرموں کو ڈھیل دیتا ہے کہ وہ توبہ کریں، اپنے خطاؤں اور گناہوں پر توبہ کریں اور اس کی اطاعت کر کے اس کی رحمت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ وَلَا يُرَدُّ، اور نہیں پھیرا جا سکتا، بَأْسُهُ، عذاب اس کا، عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، ان لوگوں سے جو مجرم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو کیونکہ جن گناہگاروں کے گناہ بہت بڑھ گئے ان سے اللہ تعالیٰ کا عذاب پھر ٹالا نہیں جاتا، لہٰذا اس کے عذاب کی دعوت دینے والے گناہوں سے بچو، اور ان میں سب سے بڑا گناہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلانا ہے۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، ان قریب کہیں گے وہ جنہوں نے شرک کیا، لَوْ شَاءَ اللَّهُ، کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، مَا أَشْرَكْنَا، تو ہم شرک نہ کرتے، وَلَا آبَاؤُنَا، اور نہ ہی ہمارے باپ دادا، وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خبر دی گئی ہے کہ جلد ہی وہ لوگ کہیں گے جنہوں نے شرک کیا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے۔ یہ دلائل انبیاء کی دعوت کو رد کرنے کے لیے ان کی قومیں دیتی رہی ہیں مگر یہ ان کے کسی کام نہ آئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب میں مبتلا کر دیا۔ وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام کرتے، یعنی جو کچھ انہوں نے بحیرہ، صائبہ اور حام اور وسیلہ کے نام سے حرام ٹھہرائی تھیں وہ سب۔ قرآن پاک نے مشرکوں کے اس قول کا یہ جواب دیا ہے کہ ایسی ہی باتیں بنا بنا کر پہلے لوگوں نے حق کا انکار کیا اور عذاب کا مزہ چکھا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ارادہ عطا فرمایا ہے جس کی وجہ سے وہ کام کرنے پر قدرت رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی چیز واجب نہیں کی جس پر انسان قدرت نہ رکھتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے کاموں میں ان پر جبر نہیں کیا، اگر وہ چاہے تو کوئی کام وہ کر لیں اور اگر چاہے تو نہ کریں۔ اگر کوئی اپنے گناہوں پر تقدیر کا عذر پیش کرے گا تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ کذالک، اسی طرح، کذب الذین من قبلہم، ان لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے تھے، حتی ذاقوا، یہاں تک کہ انہوں نے چکھ لیا، بأسنا، ہمارا عذاب۔ یہ وہ دلیل ہے جو انبیاء اور رسولوں کو جھٹلانے والی قومیں اپنے انبیاء کی دعوت کو رد کرنے کے لیے پیش کرتی رہیں مگر یہ ان کے کسی کام نہیں آئی اور نہ ہی اس کا کوئی فائدہ ہوا، اور یہی ان کی عادت رہی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر کے عذاب کا مزہ چکھایا۔ اس طرح وہ دنیا میں اور آخرت میں ناکام ہوئے اور یہ بعد والے جو ہیں ان کے راستے پر چل پڑے ہیں۔ کل، آپ پوچھیں، حل عندکم من علم، تمہارے پاس کیا کوئی علم ہے، فتخرجوہ لنا، تو تم اسے ہمارے لیے نکال لاؤ۔ آپ پوچھیں کہ کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے تو تم اسے ہمارے لیے لے آؤ، یعنی اگر ان کے پاس علم ہوتا تو وہ ضرور پیش کرتے۔ اگر انہوں نے کوئی علمی دلیل نہیں دی تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پاس علم تھا ہی نہیں۔ ان تتبعون، نہیں تم پیروی کرتے، الا الظن، مگر گمان کی، وان انتم الا تخرصون، اور نہیں تم مگر قیاس آرائیاں کرتے۔ یعنی اگر ان کی یہ دلیل صحیح ہوتی تو ان سے عذاب کو ہٹا لیا جاتا اور اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں مبتلا نہ کرتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب صرف اسی پر نازل ہوتا ہے جو اس کا مستحق ہوتا ہے۔
تو معلوم ہوا کہ ان کی یہ دلیل فاسد ہے اور اس کی 2 وجوہات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ اگر ان کی دلیل صحیح ہوتی تو ان پر عذاب نہ ہوتا، اور دلیل کے لیے ضروری ہے کہ اس کی بنیاد کا علم ہو۔ اگر وہ محض گمان اور اندازے پر ہے جو کہ حق کے مقابلے میں کوئی کام نہیں آتی تو پھر یہ باطل ہے، اور جو کوئی اپنے دلائل کی بنیاد وہم پر یا گمان اور اندازوں پر رکھتا ہے تو وہ خسارہ اٹھانے والا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کو تاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔